ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਭੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ यानी कि मैं आऊंगी और आकर दूसरी टांग डालूंगी। मानसहरा का हर दिल अजीज जावेद मांडरी, उसका कत्ल हो जाता है। अब बीबीसी पे मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, लेकिन कत्ल की वजह उसमें पता नहीं चल रही। एक शख्स सामने से आ रहा है, उसका नाम है शाहिद। शाहिद बेसिकली एक पुलिस में कांस्टेबल है। शाहिद आते सार पिस्टल निकाल लेता है। पिस्टल रखी क्यों, लगाई क्यों सीने के साथ? क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या था? उस इंटरव्यू में एक और लाइन जिसे पढ़कर मुझे हुआ, उसमें कहा गया कि पुलिस की गफलत से ये कत्ल नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? दोस्त ने इफ्तारी पर बुलाया और कत्ल कर दिया। शाहजेब और अवैस जो के दो सगे भाई हैं, उस दौरान ये इसको पकड़ लेते, बकौल इसके गलत काम करने की कोशिश करते हैं रोजे की हालत में। तौबा इस्तग़फ़ार इफ्तारी से 10 मिनट पहले। इतनी शर्मिंदगी के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तकिया इसके चेहरे पर रखा, 10 गोली मार दी। कसूर की एक वीडियो काफी वायरल हुई, जिसके अंदर एक लड़की वीडियो कॉल के ऊपर जो है, वो मुहाफिज कैसे हो सकता है जो आपको कहता है कि अपनी भेजो। इसने वीडियो कॉल करके सामने कैमरा सेट कर दिया और जैसे जैसे जाहिर है जान निकली होगी, तौबा इस्तग़फ़ार, एक तरफ उसकी जान निकल रही है, दूसरी तरफ वो हंस रहा है। मेरी बेटी बेटी है और आपकी बेटी मूली गाजर है, वो 1 किलो के हिसाब से बिकेगी। क्यों? तहमीना साहिबा, अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि मानसहरा का हर दिल अजीज जावेद मांडरी, उसका कत्ल हो जाता है। अब बीबीसी पे मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, लेकिन कत्ल की वजह उसमें पता नहीं चल रही कि किस वजह से एक पुलिस वाले ने उनका कत्ल कर दिया। हर शख्स उनको पसंद करता था। पुलिस वाले कहते हैं कि उनसे उनकी दोस्ती थी। आपने ये स्टोरी देखी, पूरी डिटेल आपके पास है। कत्ल की वजह क्या थी, किस तरह से कत्ल होता है? एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 लड़के खड़े हुए हैं। एक बड़ा सुकून वाला माहौल है और ओपन एरिया में खड़े हुए हैं ये लोग। एक पहाड़ी इलाका है, मानसहरा बालाकोट। वहाँ पर एक शख्स ऐसा है जिसकी हाइट बहुत छोटी है और उसको देखकर इंसान को एक प्यार सा आता है कि बड़ा मासूम शख्स है, स्पेशल पर्सन है। ये 2 भाई हैं इसके बड़े, दोनों भाई मैरिड हैं, उनकी बीवियाँ बच्चे सब रहते हैं। ये तीसरा है जिसका नाम जावेद मांडरी है। हाइट इसकी अगर मैं आपको आइडिया बताऊँ, कोई 3 फुट या 3.5 फुट होगी। शादी इसकी नहीं हुई और थोड़ा सा ये स्पेशल है। ये पूरे मानसहरा में, बालाकोट में मशहूर है कि अफ्तार जब से ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है, शायद कोई इफ्तारी ऐसी है जिस पर ये इनवाइट नहीं हुआ। लोग बहुत प्यार करते हैं, इसको बुलाते हैं, इससे दुआएं करवाते हैं और कुदरती तौर पे दुआ कबूल भी हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है तो बल्ले बल्ले और ज़्यादा हो जाती है। अब इसको मेजॉरिटी बालाकोट मानसहरा के लोग ये कहते हैं कि ये भाई दरवेश है, इससे डरो भाई, इसको नाराज़ नहीं करना। ये आया इसके साथ खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं और इवन देन मैंने उन वीडियोस को देखा जिनको बनाने के बाद टिकटॉक पर डाला गया तो मिलियंस क्रॉस किए। सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, खूब छाया हुआ है, खूब छाया हुआ है और मासूम इंसान है। कोई गुनाह, कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर मानसहरा वाले, बालाकोट वाले, मेरी बात हुई बाकायदा इस केस पर, कहते हैं कि कभी हमने कोई गुनाह देखा ही नहीं इस बंदे में। शादी नहीं हुई, ये एक अलग बात है। दोनों भाई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, माँ बाप है नहीं। अब ये इसका सारा सिलसिला है। होता कुछ इस तरह से है कि इसके दोस्त तो हैं ही, इसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि जब रमज़ान आता है तो हर इंसान जो है ना वो मुसलमान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं भाई, बस अब नेक काम करने हैं, अच्छे काम करने, कोई गलत काम नहीं करना। इसी तरह से जावेद मांडरी का एक इस तरह का ऑरा था कि कहते थे कि इसका ज़रा फेरा लगवाओ तो बेहतरी आ जाएगी, अच्छी बात करेगा, समझाएगा, दुआ करेगा। जावेद मांडरी को इसके कुछ दोस्त, 2 से 3 बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आज की अफ्तारी भाई हमारी तरफ करनी है आपने। जावेद कहता है ठीक हो गया। अब जावेद कहता है कि मुझे लेके जाना है, तो ये जावेद को पिक करते हैं और वो जगह, वो वीडियो जो बहुत वायरल है, वहाँ ये खड़े हुए हैं और इफ्तार में अभी कोई 10-12 मिनट का टाइम बाकी है। एक शख्स सामने से आ रहा है, उसका नाम है शाहिद। शाहिद बेसिकली एक पुलिस में कांस्टेबल है और लेकिन उस दिन शाहिद नहीं, सिविल शलवार कमीज में।
शाहिद को आता देख कर जावेद ने उस दोस्त को कहा जिसने इसको इनवाइट किया था, लेकर आया था, कि शाहिद को किसने बुलाया यहाँ पे। जानने वाला था पहले से? जानता था ये उसको, जावेद महांड्री शाहिद को जानता था कि पुलिस में गई, शाहिद को किसने बुलाया। अंदाज से लगता है कि जैसे शायद मतलब नापसंद करता है या कुछ बनती ऐसा नहीं है। कहाँ पुलिस वाला, कहाँ दरवेश, मुझे समझ नहीं आती इस ताल्लुक की। मैं भी कहीं ना कहीं मुँह मारी हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी है। खैर, शाहिद आता जा रहा है। अब शाहिद आते सार मजाक में पिस्टल निकाल लेता है। शाहिद चूंकि पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन उस टाइम वो यूनिफॉर्म में नहीं था। पिस्टल निकाली और पेट में उसके गोली लग गई, बिल्कुल करीब से। अच्छा। जावेद महांड्री फौरन नीचे गिर गया। वीडियो वायरल होती है, आवाजें आ रही हैं उसमें। मैंने वीडियो को कोई 5 से 6 दफ़ा देखा कि कहीं गलती की गुंजाइश ना बाकी रहे। जावेद गिरा हुआ है, सर उसने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है और वो इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे कि क्या हो गया। यानी ये चंद सेकंड्स में सब कुछ हो गया। वीडियो में एक आवाज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है, सुन रही है आवाज़, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज। ओए एनू क्यों है, एनू गोली लग गई, एनू गोली बज गई। ये गुफ्तगू कर रहे हैं लड़के वहाँ खड़े। यानी किसी को यकीन नहीं आ रहा ना कि ये एकदम से कैसे गिर गया, ये क्या मामला है। अब यहाँ पर 2 से 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो करने वाली तो थी एएसपी की, पुलिस की, डीपीओ की, या जो इसका तफ्तीशी है, लेकिन किसी एक शख्स ने इसका नाम ही नहीं लिया। जब गोली चलती है तो आप मुझे बताइए, उसका शोर नहीं होता, उसकी आवाज़ नहीं होती? अच्छा चलें जी, वहाँ पर खड़े 5 वाले को नहीं पता कि गोली चली है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि इसमें जो शाहिद है पुलिस एहलकार, मैं तो कातिल कहूँगी, कोई कत्ल की दफ़ा लगाए या ना लगाए, कत्ल तो किया है भाई। जो मुल्जिम है इस केस में, जो मुल्जिम है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे नहीं पता था इस बात का कि मेरी पिस्टल लोडेड है। पिस्टल रखी क्यों, लगाई क्यों सीने के साथ? क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, तो इसलिए पिस्टल मुझे अलाउ है। अब पिस्टल और यूनिफॉर्म अलाउ है ड्यूटी के दौरान, घर में दावतों में पिस्टल अलाउ नहीं है। ऐसी है। शायद गाइडलाइन नहीं दी गई, या शायद गाइडलाइन दी गई और इसने मानी नहीं, दो ही बातें। मैं बीबीसी पे आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एसपी बालाकोट साबिर खान साहब, उनका इंटरव्यू है। वो कहते हैं कि पुलिस वाले के पास जो पिस्टल थी वो सरकारी नहीं थी, वो उसकी ज़ाती थी या किसी और की थी, लेकिन वो सरकारी पिस्टल नहीं थी। ऑन ड्यूटी जो उसके पास पिस्टल होती है वो वाली नहीं थी। ये किसी ने पूछा था इनसे कि ये पिस्टल सरकारी है या गैर सरकारी है, जापानीज़ है या चाइनीज़ है? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। जो पूछा था उसका जवाब देते ना, कि गोली मारी क्यों, ये पूछा तो ये था आवाम ने। मैं आपको बताऊं, शाहराह कागान आपको पता है कि बहुत बिजी एक ऐसी रोड है, और वो वाहिद रोड है जहाँ से सारे सियाह जाते हैं, नारायण कागान घूमते हैं। जनाब डेथ हो गई, कहते हैं कुछ सेकंड्स में डेथ हो गई, कुछ सेकंड्स में हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। वीडियो में नजर आ रहा है, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि सर उठा के बाकायदा वो देख रहा है, उसको खुद नहीं समझ आई कि मुझे गोली लग गई। अब शाहराह कागान को बाकायदा तौर पर पूरी मानसहरा की बालाकोट के अवाम ने ब्लॉक किया, एहतजाज किया। जाहिर है वो प्यार ही इतना करते थे, दुआ करवाते थे। एक यकीन होता है ना, दरवेश है जी, अल्लाह का नेक बंदा है, साईं है, अल्लाह लोग है। क्यों ज़रूरत पड़ी एहतजाज की, मैं ये सवाल छोड़ती हूँ एसपी साहब पे। क्योंकि इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा था। एसपी साहब कहते हैं कि सरकारी नहीं थी, प्राइवेट थी। भाई आप सबसे पहले एहतजाज को रोकें। उस इंटरव्यू में एक और लाइन जिसे पढ़कर मुझे हुआ, उसमें कहा गया कि पुलिस की गफलत से ये कत्ल नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? साबित कर दे मुझे, दिखा दे मुझे कोई आर्टिकल, कोई कानून। हो सकता है मेरी बेहतरी की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता। चले मेरे साथ साथ और आवाम को पता चल जाएगा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन से साल में निकला, जिसका इम्प्लीमेंट ये हुआ कि इफ्तार पर आप पिस्टल से खेल सकते हैं और बंदा मार सकते हैं। अगर कोई कांस्टेबल है या जिसके जिस्म पर वर्दी है ये अलाउ है, तो मुझे कानून दिखा दें, मुझे समझ आ जाएगी, आवाम को समझ आ जाएगी इस बात की कि गफलत ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं ना, गफलत तो है। मैंने अभी दोबारा चेक किया कि मेरे से शायद गलती ना हो, तो मैंने दोबारा चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि इसमें पुलिस की कोई गफलत नहीं है। आप मुझे बता दें कि जब कोई भी मर्डर होता है, इस केस की बात नहीं कर रहे, उस मर्डर से रिलेटेड बातें होती हैं या उस मर्डर को डिफेंड करने की बातें होती हैं? आप बता दें। जो मुल्जिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो महकमा है उसे तो कहना चाहिए कि जिसकी गलती है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बड़ा अफसोस हुआ, मुझे इस स्टेटमेंट का पता नहीं था जो आपने सवाल किए हैं। मैंने ये स्टेटमेंट देखी भी नहीं है।
البتہ میں نے وہ احتجاج کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں شاہرہ خاقان کو باقاعدہ کئی گھنٹے بلاک کیا گیا, پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی. وہاں سے بھی بات کسی نے نہیں سنی بھائی. پھر اس کے بعد پرابلم کیا تھا, پوسٹ مارٹم نہیں کرا رہے. کیوں بھائی, کیوں نہیں کرا رہے بھائی پوسٹ مارٹم؟ بتائیں نا. مطلب جو پولیس والے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے داؤ پیچ کا, کون سی رپورٹ روکنی ہے. کیا میں کہوں, زنا ہے تو کتنے گھنٹے تک میڈیکل نہ کراؤ تاکہ بچت ہو جائے. قتل کا معاملہ ہے, پوسٹ مارٹم ہی نہ کراؤ, پتہ ہی نہ لگے. ہال وہاں سے ملا ہی کوئی نہیں تھا بھائی, گولی تو چلی نہیں. ہر داؤ پیچ آتا ہے. کسی نے دیکھا ہی نہیں کچھ, کسی نے دیکھا, آواز ہی کوئی نہیں آئی بھائی. آواز کیوں نہیں آئی؟ ویڈیو بنی ہے باقاعدہ, ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے. ویڈیو بنی ہے. یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی تو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے اس کیس کو ڈسکس نہ کرتے اور اس کو اٹھا کے دفنا دیتے. پتہ نہیں چلنا تھا, ختم. اسی لیے تو صحافی برے لگتے ہیں, کیونکہ کیمرے سے کھیلتے ہیں, ویڈیو بن جاتی ہے, معاملات اوپن ہو جاتے ہیں. اب میری یہاں پر آپ بات سنیے کہ جاوید مہانڈری, اوکے ڈن, شادی نہیں ہوئی, اوکے ڈن, اولاد نہیں ہے, انسان تو تھا. مطلب یہ کھیل تماشا ہے آپ کا کہ آپ پسٹل لگاتے ہیں ساتھ. اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ کو آپ کے ڈی پی او نے, آپ کو آپ کے ایس پی نے. بھائی ایس پی تو آپ کو کرتا ہے سیدھا سیدھا ڈیفینڈ. جو بات وہ سامنے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی غفلت ہی کوئی نہیں ہے, جو معاملہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, ملزم ہم نے. بھائی آپ ملزم نہیں پکڑ رہے تھے تو لوگوں نے سڑک کو بلاک کیا. آپ نہیں بات سنتے تھے, لوگوں نے ڈی ایس پی آفس کو آگ لگائی, پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی, جس کا کچھ حصہ جلا اور کچھ حصہ بچ بھی گیا. پھر جا کے آپ نے شاہد کو پکڑا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ پہلے پکڑ لیتے. کیا میں یہ ناکامی کہوں کہ ڈی پی او کی یا ان کے پورا انڈر جتنا بھی یہ بالا کوٹ ہے, مانسہر ہے, ناکام ہے پولیس وہاں پہ کام کرنے میں؟ ایک کانسٹیبل بھاری ہو گیا ایک ڈی پی او کے اوپر. از دس پاسبل؟ مانتے ہیں آپ؟ آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک بہت ہی معصوم سے, وہ بھی اسپیشل تھے, پولیس کے ہاتھوں تشدد میں مارے گئے. اے ٹی ایم مشین والے, اے ٹی ایم مشین وہ جو زبان چڑھا رہا ہے, منہ چڑھا رہے تھے, وہ تو معاملے ہی خیر اس ٹائم تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہو کیا رہا ہے. ڈنڈا سوٹا, مال روڈ کیا, نہر کیا, اور آپ کو پتہ ہے کس کس طرح سے چل رہا تھا. یہاں پر مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ آواز کیوں نہیں آئی پسٹل کی. سرکاری پسٹل نہیں تھا, پرائیویٹ پسٹل تھا. پکڑیں ٹانگ دیں اس کو. کیوں, کیسے کہ اس نے ایک عام بندے کا, شریف بندے کا پکڑ کے قتل کر دیا. آپ ابھی بھی یہ کہتے ہیں پولیس کی غفلت نہیں تھی کہ ٹھیک کیا ہے شاہد نے, آج ایک قتل ہوا ہے علی, کل دوسرا کرے. ایک قتل سامنے آیا ہے, ماضی میں کیا کچھ کیا کچھ پتہ نہیں. جس کو ڈاری کوئی نہیں ہے, جس کے پیچھے پرائیویٹ پورا پسٹل بالا رکھی کوٹ ہوئی لگا ہے. ہوا ہے, جی پکڑو اس کو, تو پولیس پکڑ نہیں رہی. کتنی پاور ہوگی اس کی شاہد کی. چاہیے تو یہ تھا کہ وردی لے لیتے, ڈسمس فرام سروس کرتے, سزا دیتے اور باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچاتے. مگر کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ تو وردی والا تھا, پیٹی لیکن بھائی تھا. انشاءاللہ اب انصاف ہوگا نا, عدالت کے اندر کیس جائے گا, انصاف ہوگا. اللہ کرے, میں بھی یہی دعا کرتی ہوں, امید بھی رکھتی ہوں. لیکن یہاں پر قانون کے مطابق اگر کام ہونے لگے, پولیس کی جانب سے میرٹ پر کام ہونے لگے, تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کو روتا ہوا نظر آئے. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو احتجاج کرے کہ میں نے نہیں یہاں سے اٹھنا, میرا مطالبہ ہے جی پوسٹ مارٹم کراؤ. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کیا. بھائی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا جاتا؟ پہلا سوال ہے. میری تو سوئی ادھر اڑی ہوئی ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا کیوں؟ تاکہ ثبوت نہ ملیں, پتہ نہ چلے موت کی وجہ کیا تھی, موت کیسے ہوئی. قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں, مطلب قانون کے رکھوالے قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ بچا رہے ہیں اس کو. غلط بات ہے نا, اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہماری یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کو, آڈینس کو, جو ہماری ہے, جو آپ کو پسند کرتی ہے, مجھے بھی سنتی ہے, ان کو حقائق بتائیں. ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک نیریٹو بلڈ کریں, نہ ہم پولیس کے اگینسٹ ہیں, نہ ہی ہم کسی اور کے. ہم پارٹی نہیں ہے, ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں اس کیس کو, جیسے کہ ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے, آپ بھی اس چیز کو فیس کرتے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, چونکہ کرائم شوز اور یہ وہ چیزوں کو آپ بھی بہت ڈسکس کرتے ہیں. علی, ہماری جو جاب ہے نا وہ تھینک لیس جاب ہے. اس میں دو پارٹیز ہیں, ایک مظلوم, ایک ظالم. آپ ظالم کا ساتھ دے نہیں سکتے, میں ظالم کا ساتھ دے نہیں سکتی, میں مظلوم کا ساتھ دیتی ہوں, میری پریورٹی ہوتی ہے. پولیس کام نہیں کری, میری پریورٹی ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گی. جس قابل اللہ نے بنایا, جتنے کے لوگ آواز کو سنتے ہیں. اب جب ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, وہ بن جاتا ہے دشمن. وہاں سے پھر پروپیگنڈے, مسائل, ایشوز بنتے ہیں. حالانکہ ایک سمجھدار انسان اس بات کو سمجھے. میں پھر سے ونس اگین آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں میسج دے رہی ہوں کہ بھئی ہم پارٹی نہیں ہیں, ہم آواز بلند کر رہے ہیں. اگر آپ ہمیں آواز بھی بلند نہیں کرنے دیتے تو پھر تو آپ کی بدماشی اور دھونس ہے, تو وہ بدماشی دھونس نہیں چلتی اب. جیسے کہ آج آپ بتا بھی رہی تھی آف دا کیمرہ, آپ نے بتایا کہ آج آپ نے ایک انٹرویو کیا ہے جس کے اندر جو بیچارہ شہری وہ ٹرانسفارمر پہ چڑھا ہے اور اس کو کرنٹ لگ گیا, اس کا پورا ایک بازو جو ہے وہ کٹ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں ڈیٹیلز اس کی بتاؤں؟ ڈیٹیلز آپ بتا دیں آڈینس کو.
बहावल नगर का ये शख्स रिहायशी है। वालिद साहब 5 साल पहले फौत हुए और वालिदा जब ये 6 माह का था तो फौत हो गईं। लड़के का नाम है लियाकत, प्यार से कहते हैं लियाकू लियाकू। जब अम्मी अबू फौत हो गए तो एक ही बहन थी और बहन अपने घर मैरिड। अब इसका कोई भाई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसने कहा चलो मैं चचा के घर रह लेता हूँ। 4 से 5 दिन चचा के घर रहा और ज़िंदगी अजीरन। कौन बर्दाश्त करता है? कोई बर्दाश्त नहीं करता माँ बाप के बगैर। लड़का है लड़की है, मैं कहती हूँ ज़िंदगी अजाब हो जाती। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता। लियाकत आ गया नारंग मंडी। नारंग मंडी में इसका पाला पड़ गया गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम मुस्तफ़ा बेसिकली इसके गांव से ही था। अब वो वहाँ से यहाँ इसलिए लेकर आया था कि आजा यार तुझे काम शाम सिखाता हूँ, चल रोज़ी रोटी 2 टुक्कर कमा लेगा। मैं आपको वो लैंग्वेज सुना रही हूँ जो उसने मुझे बताई। आ गया 7 साल गुलाम मुस्तफ़ा के साथ काम किया। क्या पेचकस प्लास चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होती हैं सारी, ये उठाना साफ़ करना रखना, उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। ओके, ये करता क्या था गुलाम मुस्तफ़ा ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जब वापडा की तरफ से जो ख़राब होता है फिर उसको जब ठीक करना होता है उसको लग जाते हैं 2 से 3 दिन। अब शॉर्टकट वे क्या निकालते हैं, लाइन मैन या जो बीच में शख्स होता है वापडा का, वो उन लोगों के साथ कनेक्ट में होता है जो ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं, इंजीनियर कह लें, कारीगर कह लें। अब वो प्राइवेट तौर पे काम होता है और हाँ, उसके जैसे कि पैसे ट्रिप होते हैं। हो जाए, वो डी निकल आए, कोई इस तरह की चीज़ें कुछ भी होती हैं। कह लीजिए। इसी तरह से गुलाम मुस्तफ़ा के पास कारीगर होते थे तो ये काम कराता था। अब ये मैं आपको बात वो बता रही हूँ जो मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे जो बताया गया है लियाकू की तरफ से, काफ़ी देर बैठा रहा मेरे पास। कहता बाजी मैं सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पर हूँ, मुझे नहीं पता क्या लगाना कैसे लगाना है, इंजीनियर का काम है। ख़राब हो गया ट्रांसफार्मर। मुझे उस्ताद जी फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं यार वो ज़रा लगा के आओ। मैंने कहा उस्ताद जी मैं हेल्पर हूँ, मुझे नहीं आता। तैनू मैं क्या ला के आ, तैनू याद नहीं है तेरा अब्बा मर गया सी ते तैनू मैं लैके आया सी। प्रेशर चला गया। मैं कैसे मना करूँ, मेरा तो भाई है, भाई मौत ने के मुंह में चला गया। चला गया जाके। अब मुझे नहीं पता क्या तरीकाकार था कौन नहीं। कहता है ये मुझे कि मैं अकेला चढ़ाऊँ। मैंने कोशिश की है कि ट्रांसफार्मर लग जाए, ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। मैं डर गया। स्पार्क हो जाता है ना, तारे अगर लग जाए। यस, मैं नीचे गिर गया, खौफजदा हो गया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर जी मुझे नहीं लगाना आ रहा, ये देखें या वो तेनू हाले तक काम ही नहीं आया, 7 साल हो गए तेनू काम से कहते चल फिर चढ़ उत्ते। सर जी मैनू डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ना, उधर तो बहुत जोरदार धमाका होया है। अपनी लैंग्वेज में बात कर, ओए मैं तेरा वड्डा भरा। प्रेशर चढ़ गया फिर सेकंड टाइम, फिर ना लगा, फिर पटाख नीचे गिरा। 3 अटेम्प्ट्स की हैं। चौथी अटैम्प्ट पे फ़ोन करके गुलाम मुस्तफ़ा को कहता सर जी बस हो गई है, मैं हुन कोई नहीं चढ़ना, तेरी नौकरी बंद। 20,000 तनख्वाह देते थे, तेरी तनख्वाह भी नहीं देनी, हुन तेनू बंद कराना है मैं थाने च कि मैनू तू टॉर्चर किया है, तंग किया है, ते आवाम तंग हो रही है, तेरे ते परचा कराना है। शर्म कर, तेरा अब्बा नहीं सी तो मैं रोटी दिंदा सी। प्रेशर। चौथी मरतबा अली ये फिर से चढ़ा और फिर उस टाइम ये कहना है लियाकू का 11 kV की तारें थी, कोई पता नहीं है मैं कहाँ था कहाँ नहीं, होश ही ख़त्म हो गई। मैंने कहा फिर होश आई कब? कहता मुझे लोगों ने बताया, वहाँ से वीडियोस बनाई हुई थी जिन्होंने, कि जब मैं ऊपर गया हूँ तो फिर से धमाका हुआ, लेकिन इस मरतबा जो धमाका हुआ वो बहुत ज़्यादा था। आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, स्पार्किंग बहुत ज़्यादा थी, आग निकली और मैं ऊपर जो मेन तारें हैं उन्हीं में लटक गया हूँ। कोई 1 से 1.5 मिनट तक मेरी बॉडी में करंट भी रहा है, जो लोगों ने बताया। पटाखा पटूखा हो गया, ख़त्म हो गया किस्सा। अभी ऊपर तारों में लटका हुआ है, अड़ा हुआ है, जो भी था बचाया किसने? किसी ने नहीं बचाया। नीचे जो ट्रांसफार्मर के बाद मतलब जब पटाखा हुआ या धमाका हुआ, लोग इकट्ठे हुए तो लकड़ी की सीढ़ी यूं यूं मार मार के तारों में उसको नीचे गिराया है। इंतहा नुकसान है। कितना हुआ? नीचे गिरा, डैमेज हुआ सारे रास्ते। कहता मुझे कोई होश नहीं, मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। ये बात हो रही है नारंग मंडी की, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसी फैसिलिटेशंस नहीं है, इसको ले जाएं लाहौर म्यू हॉस्पिटल। म्यू हॉस्पिटल मुझे ले आए। म्यू हॉस्पिटल में आके मुझे कोई 1 मिनट के लिए होश आया। मैं कहा क्या हुआ है, मैं किधर हूँ, मैं किथे मैं किथे आ? कहते तेनू करंट लग गया। कहता कितने करंट लग गया? बात है तेरी बाजू। मैंने देखा तो मेरा बाजू काला स्याह और गोश्त था ही नहीं, हड्डी थी। फिर मैं बेहोश। और फिर उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा साथ, वो लाइन मैन जिसने इसको कहा था कि ठीक करा, वो भी साथ साथ। हम तेरे भाई हैं, हम तेरे साथ हैं, तेरा इलाज कराएंगे, तुझे कारोबार करा के, तो साडा पुत्तर है तू, शुरू तो तेनू सांभे हुण भी सांभांगे। उसको फिर मक्खन लगाया। 24 घंटों के बाद होश आया तो उसका बाजू कट चुका था, अगर ना कटता तो शायद जिंदा न रहता। 8 दिन के बाद
डॉक्टर्स ने ये बताया कि टांग भी कटेगी, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जहर है, इन्फेक्शन है, व्हाट्सोएवर। जनाब साइन होते हैं एक, जितना कि मैं जानती हूँ हेल्थ को या हॉस्पिटल के सिस्टम्स को, जो आपके साथ पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है ना, वो इजाज़त देता है कि हाँ जी कर दो। वो इजाज़त किसने दी? माँ बाप तो थे नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा ने दी। मैंने इससे ये पूछा कि आप फाइल लेकर आएँ हॉस्पिटल की, जो पेशेंट हिस्ट्री होती? नहीं बाजी वो तो उनके पास है। मैंने कहा क्यों? मांगी थी तो उन्होंने कहा था ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ पढ़े लिखे लोगों के कोल है, ये पढ़ा लिखा है गुलाम मुस्तफ़ा। खैर ये किस्सा भी हो गया ख़त्म। छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद टांग कट गई, बाजू कट गई। इलाज करवाने के बाद 20,000 रुपये में एक एम्बुलेंस हायर करके उसमें इसको डाल के कहते हैं दफ़ा हो जा भावल नगर, असी ठेका चुके हैं तेरा। एक उस्ताद जब ऐसे कहता है ना, और वो बंदा जिसने बचपन से पाला हो, तो प्रेशर ऑलरेडी होता है। चला गया भावल नगर चाचा के घर, वंस अगेन किस्मत उधर ले गई। 4 दिन रहा, चौथे दिन चाचे ने कहा तेनू हुण मैं खिलाई जाना, असी नहीं रखना। चचा का एक बेटा, आप देखें रिश्ते कहाँ कहाँ से बदलते हैं। चचा का एक बेटा है, वो इसका एज फेलो है। उसने कहा यार अब्बू ने गुस्सा कर दिया है, कोई बात नहीं, तेनू पता है अब्बा इंज दा ही है उंज दा है, मैं तेरे नाल आ, तेरा भरा है, ओके तू जाना चाहना चला जा, लेकिन मैं तेरे नाल राब्ते च रवांगा। राब्ता बहाल है। वहाँ से निकल आया, लाहौर आ गया। लाहौर में क्या कर रहा है? इसने एक वीडियो बना के डाली टिकटॉक पर अपनी उस बाजू और टांग के हवाले से। वीडियो जो डाली तो इसके साथ एक ऐसे शख्स ने राब्ता किया जिसका नाम अली भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका बाकायदा एक टिकटॉक अकाउंट भी है। उसकी भी टांग कटी हुई है, और पता नहीं कितने लोगों का जो माजूर हैं, कटी हुई टांगें, बाजू, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लैंड से टांगें बनवा के लगवा देता है। अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है, नेक लोग भी हैं। उसने इसको फ़ोन किया, इसको बताया सर मेरे साथ ऐसे ऐसे मसला है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, लाहौर आ जाओ तुम, मैं खर्चा करूँगा। नेक बंदा अल्लाह का। लाहौर आ गया, उसका इलाज करवाया, उसको 14 लाख रुपए की टांग लगवा के दी, 1 रुपया नहीं लिया। अली से भी मेरी मुलाकात हुई, आज ऑफिस आए हुए थे, गपशप होती रही मेरी काफ़ी देर, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि नेक बंदा है अल्लाह का। अच्छा, फिर उसने मुझे बहुत से केसेस दिखाए, देखें बाजी मैंने इसकी भी टांग, इसकी बाजू, इसका हाथ, ये सब कुछ किया। मैंने कहा भाई आप तो फरिश्ता हैं, आपकी तो इज़्ज़त फिर दिल से करने को चाहता है, जितना नेक अच्छा इंसान हो। खैर अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी फ़ोन करता है गुलाम मुस्तफ़ा को, यस कि सर जी हुण पैसे दिओ, तुसीं ते कहंदे सी कि मैं तैनूं नौकरी भी देवांगा या मैं तैनूं कारोबार, तो दसो फिर हुण मेरा तुसीं ते लत भी नहीं लवा के दित्ती। तो वो गंदी गालियाँ देता है। गुलाम मुस्तफ़ा का भाई है मुर्तज़ा से रब्ता करो, वो तुम्हें देगा पैसे। ओके, मुर्तज़ा को कॉल, कहता है 1 घंटा पूरा मुझे इसने माँ और बहन के जिस्म का हिस्सा कोई नहीं छोड़ा जो पुनता रहा। क्यों? पैसे क्यों मंगे? तू दवाई दे। चुप करदा नहीं करदा, तू वीडियो क्यों पाई है टिकटॉक पे? ये गुनाह था मेरा। मैं 2 गालियाँ सुनूँ फिर कहूँ सर जी पैसे दे दो, फिर 2 गालियाँ सुनूँ फिर मैं कहूँ सर जी दवाई लेनी। यही कुछ होता रहा, मैं होपलेस हो गया, मैंने बंद कर दिया फ़ोन। अली से रब्ता हुआ, अली ने मामला सेटल डाउन कर दिए। फिर अली का भाई एक वकील है, वकील साहब ने कहा मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। FIA में एप्लीकेशन दी, पर्चा कराया, मामला सारे हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मेरे पास वो ऑडियो मौजूद है, तौबा मेरी वॉइस नोट मौजूद है, जिसमें ये सुना जा सकता है कि ये गुफ्तगू किसी खातून की है कि मर्द की है। मर्द भी शायद ऐसी ज़बान नहीं बोलता। अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूँ? जी ऑडियंस को सुनाएं। ओके। गुलाम मुस्तफ़ा गालियाँ दे दे के ठंडा हो चुका है, फिर उसने मुर्तज़ा की ड्यूटी लगा दी। मुर्तज़ा ठंडा हो गया तो फिर गुलाम मुस्तफ़ा की अहलिया मैदान में आ गई। ये अहलिया की गुफ्तगू है। मैं किसी के साथ ज़्यादती ना करूं, मेरे से या मेरे अल्फाज कोई ऐसे ना हो जिसमें किसी ने कुछ किया ना और मेरी वजह से उसकी बदनामी हो, इसलिए मैं बीच में एविडेंस लाजमी रखती हूँ। सुनिए। ਕਾਕਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕ ਆਈ ਸਮਝ ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਬਥੇਰੀ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ उस्ताद कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा। ਆਈ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। और ये प्रेशर डाल रही हैं कि नाम ना लो किसी इंटरव्यू में या FIA या पुलिस के सामने। पता नहीं है बंदे तू उठना बैठना खलोता है आई समझ जो औरत निकलती ना सड़क ते उनका तेन हवा का पता नहीं था तो फोन चुक जे चंगी मां का पुत्र है तेरे मैं छड़ना
یعنی کہ میں آؤں گی اور آ کر دوسری ٹانگ کاٹوں گی، تمہارے گلے میں ڈالوں گی. مجھے بتائیں یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس کا باپ نہیں ہے اس لیے، اس کی ماں نہیں ہے اس لیے، وہ غریب ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کم سے کم بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا. میں تو اس کا بھرپور ساتھ دینے کو تیار ہوں، فیس کرنے کو تیار ہوں. میں نے پروگرام باقاعدہ اس کے ساتھ کیا، بہت جلد عوام کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ. جو ادارے ہیں جہاں جہاں اس نے اپلیکیشن دی، وکیل اس کے ساتھ ہے، تو اداروں نے کیا ایکشن لیا؟ کسی نے کچھ پوچھا؟ مریم نواز صاحبہ کی کسی ٹیم کے بندے نے کوئی بات کی ہو، کوئی پہنچا ہو؟ کیونکہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، ویڈیوز وائرل ہیں. جناب کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کے کسی بندے نے، ٹیم ممبر نے رابطہ نہیں کیا. ادارہ ہے ایک بحالی معذوراں گلبرگ میں، بہت بڑا ادارہ ہے، میں کافی دفعہ گئی ہوں پروگرامس کیے، انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا. پیسے دیے کوئی نہیں گئے. لائن مین دھناتا پھرتا ہے، بیوی دھمکیاں دیتی ہے، شوہر دھمکیاں دیتا ہے. اب آپ یقین کریں، اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، میرے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ اندر آ کے کہیں میری ٹانگ نہ کاٹ دیں. اب ہمارے گارڈز، معاملات سب کچھ ہی ہے، ظاہر ہے ٹی وی چینل. اب باجی دیکھنا ذرا کوئی آتا نہیں کیا، یہ اس کا ذہنی عالم انہوں نے کر دیا، اس کو ڈرا ڈرا کے. اور اچھا خاصا جوان لڑکا ہے، 23-24 سال عمر ہے. اچھا میں نے کہا مجھے ایک بات تمہاری بڑی بری لگ رہی ہے، تم بار بار یہ کہتے ہو بھائی نے کہا تھا تو میں چڑھ گیا. بھائی کہے گا کہ خودکشی کر لو تو کر لو گے، کہتا کی پھر تو ہے بھی، کی تو ہے، مطلب خودکشی ہے. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. مطلب بھائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کون سا بھائی ہے جو کہتا ہے موت کو گلے لگا لے؟ ڈیفینیٹلی. تو یہ سارا سلسلہ ہے. نیک لوگ، اچھے لوگ موجود ہیں. ایک مطالبہ میرے سے اسی پروگرام میں کر کے گیا علی بھائی، جس نے ٹانگ لگوا کے دی. کہتا ہے باجی 14 لاکھ روپے کی ٹانگ یو کے سے منگوائی، لگوائی، اس میں سے ٹیکس کتنا ہے؟ ڈبل ٹیکس ہے، ٹیکس ختم کروا دیں. میں نے کہا آپ کو یہ مطلب اس طرف لایا کون ہے کہ مطلب آپ ٹانگیں لگوا کے دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اس طرح سے نہیں ہے تو کیوں؟ کہتا میں میو ہاسپٹل میں داخل رہا، میری ٹانگ کھلی رہی، مطلب آپریٹ کیا، ٹانگیں کھلے ہیں، اوپر بکیاں بیٹھ رہی ہیں، ڈیمیج ہو گئی ٹانگ، کٹ گئی ٹانگ. میں نے کہا پہلے مجھے اپنی جب آپ ٹھیک ٹھاک تھے ویڈیوز تو دیکھو، بھنگڑے ڈال رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے کچھ جگہوں پہ جس میں بڑا کلیئر ہے، اور بڑا خوبصورت نوجوان، اللہ کا نیک بندہ. اب جب اس کی ٹانگ کٹی تو کہتا مجھے احساس ہوا کہ بغیر ٹانگ کے زندگی کیا ہے. میں نے کہا میں نے ہر وہ بندہ جو میرے سے رابطہ کرے گا جس کی ٹانگ نہیں ہوگی، میں اس کے ساتھ ہوں. اس چکر میں اس نے اس کی ٹانگ لگوا کے دی اور کہتا ہے میں کاروبار بھی کراؤں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہوتے ہیں نا اچھے لوگ. یہ ہوتے ہیں اچھے لوگ اور جن کی دوسری وجہ سے طرف ہم دیکھتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں انہیں گولی مار دیتے ہیں، وہ ویڈیو میں سامنے مرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر اس کو پکڑنے والے ہی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی خیر ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. یہی مطلب ہے، پولیس کی غفلت ہی کوئی نہیں ہے. پولیس نے بہت نیک اور اچھا کارنامہ کیا، ان کو CC3 دینا چاہیے، CC4 بھی دینا چاہیے. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں ایک چیز جو اکثر سامنے آتی ہے کہ دوست کو کہتا ہے کہ یار افطاری کروا دو ہماری. اسی طرح راول پنڈی کا ایک واقعہ سامنے آیا، دوست نے افطاری پر بلایا اور قتل کر دیا. یہ ہم بات کریں تھانہ جاتلی کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا. بالکل یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہے اور اس خبر پر ہمیں بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ ہم کیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں علی، 13, 14, 15 یا 20 سال تک، 18 سال تک کے جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 16 سال سے ٹین ایج ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے نہیں بھائی، 13 سال سے ناسمجھی کی عمر شروع ہو جاتی ہے. بچہ یہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، سمجھدار ہو گیا ہوں، لیکن اصل میں وہ ٹائم بہکنے کا ہوتا ہے. یہ تو ہم سنتے آئے. دوستوں پہ اعتبار والدین سے زیادہ ایگزیکٹلی اس ایج بریکٹ میں ہوتا ہے، جو کہ رپورٹس بتاتی ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس میں نے پڑھی اس حوالے سے. اب یہ کیس بھی کچھ اسی طرح کا ہے. علی حسن نام ہے. علی حسن کے والد صاحب اور والدہ، ان کی بن نہیں پائی. کسی نے کوئی جھوٹا پرچہ کرا دیا باپ کے اوپر، اور باپ جو ہے پھر وہ جیل کاٹ رہا ہے. اب علی کے جو تایا ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، میری بات ہوئی باقاعدہ، میری ٹیم کی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈے تے جھوٹا مقدمہ کراتا ہے، اسی لڑتے پہ ہیں، انشاءاللہ اسی باہر آ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. ڈیفینیٹلی عدالت کا کام ہے بھائی، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، ہم نے تو وہی سنانا ہے جو فیصلہ عدالت نے دینا ہے. میں نے کہا پھر بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس رہتا ہے. میں نے کہا گڈ ہو گیا. اب ایشو یہاں سے یہ بنا کہ اس کے 3 دوست ہیں اور تینوں دوست عمر میں اچھے خاصے بڑے ہیں. پہلی غلطی، بچہ برباد ہی تب ہوتا ہے جب اپنے سے ڈبل عمر کے لڑکوں کے، ان کی مینٹالٹی 30 سال والی، اس کی 14 سال والی. انہوں نے 30 سال والی شرارت کرنی ہے، اس نے 14 سال کی عمر میں وہ دیکھ کے کرنا ہے اور بربادی ہونی ہے. ہوا کچھ اس طرح سے، ایک ارسلان ہے، ایک شاہ زیب ہے، ایک اویس ہے. شاہ زیب اور اویس دونوں سگے بھائی ہیں، 22-23 سال عمریں ہیں، اور ارسلان جو ہے وہ 26 سال کا ہے، اور یہ علی حسن جو ہے یہ 14 سال کا ہے.
دوستی ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. ایک مرتبہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ افطاری یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے, 1 مہینہ پرانی بات ہے, رمضان سے پہلے گپ شپ ہو رہی ہے. اسی گپ شپ کے دوران شاہ زیب اور اویس جو کہ 2 سگے بھائی ہیں, اپنی بیٹھک میں اکثر اوقات یہ لوگ سٹنگ کرتے تھے, گیٹ ٹوگیدر. اس دوران یہ اس کو پکڑ لیتے, بقول اس کے غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی حسن نے آگے سے مزاحمت کی اور پھر وہاں سے مار پیٹ کے دھکے دے کے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تایا کے گھر رہتا تھا, گھر آ گیا, بیٹھا ہوا ہے اور سوچوں میں گم ہے. تایا کہہ رہی کیا ہوا ہے تمہیں, تم منہ لٹکا کے بیٹھے ہو. کچھ نہیں ہوا کیا, کپڑے پھٹے ہیں تمہارے. وہ میں نے کرکٹ کھیل رہا تھا تو شاہ زیب اور اویس بھی تھے, جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ, تو وہاں سے پھر آپس میں بھی ہاتھا پائی ہوا, میرے کپڑے پھٹ گئے تو میں اس لیے گھر آ گیا سیدھا, مجھے اچھا نہیں لگا. اصل بات نہیں بتائی کہ میری غلط حرکت کرنا چاہ رہے تھے, یہ چھپا گیا. اوکے ڈن, ختم ہو گئی بات. اب ایک تیسرا دوست ہے ارسلان. ارسلان سے اگلے دن ملاقات ہوتی ہے علی حسن کی. علی کو وہ پوچھتے ہیں یار کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے, تم لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں اکٹھے, کیونکہ یہ دن رات اکٹھے ہوتے تھے. یار اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے, غلط حرکت کی ہے, بیٹھک میں بلا کے یہ کچھ. اچھا, میں ابھی دیکھنا ان کی ٹیوننگ سیٹ کرتا ہوں, بہت بری بات ہے, ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. دوست تو قابل اعتبار ہوتے ہیں, یار ہوتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, نانے کی کیتا ہے. اچھا میں پوچھاں گا. اوکے, 1 مہینہ یہ کچھ چلتا رہا. علی حسن کی ان دونوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی, اور نہ فیملی میں کسی کو بتایا کہ ایسا کچھ ہوا, کچھ نہیں بتایا, سب چھپاتا رہا, شرم کے مارے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے. 1 مہینے کے بعد ارسلان کہتا ہے یار کل تو نے نا اس جگہ پہنچ جانا, صلح کریں گے. علی چلا گیا, وہ بھی آ گئے, باقاعدہ بڑے اچھے ماحول میں صلح ہو گئی, ختم بات. انہوں نے اسے ایکسکیوز کر لیا, اوکے ڈن, دوستی بحال ہو گئی. یہاں سے مزید میں یہ کہوں گی کہ بربادی شروع ہوئی تھی. ہم اعتبار کر لیتے ہیں نا معاشرے میں, بہت سے کیسز ہیں جس میں آپ جب دوبارہ اعتبار کرتے ہیں نا تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. خیر, شاہ زیب اور اویس دونوں بھائی افطار کے ٹائم سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے دروازے پہ آ گئے. علی حسن کے بیل دی ہے, علی گیا ہے, دیکھا ہے, اب دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے, پیچھے سے تایا جو ہیں وہ منشا ان کا نام ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں علی کا کس کے ساتھ کھڑا گپے مار, اوئے ان سے تو یہ لڑا تھا, ان کے ذہن میں چل رہا ہے. علی ہاں جی کون ہے, ابو وہ بڑے ابو وہ آئے ہوئے ہیں, شاہ زیب آیا ویسے, یہ تمہاری تو لڑائی تھی ان سے, ابو صلح ہو گئی تھی, میں نے آپ کو بتایا نہیں. اوکے ڈن, مجھے کہہ رہے ہیں کہ افطاری ہمارے ساتھ کرو, تو میں چلا جاؤں, میں جانا چاہ رہا ہوں. تمہارا تو جھگڑا تھا, نہیں صلح ہو گئی تھی, اوکے ڈن میں جا رہا ہوں. چلا گیا, بیٹھک میں بیٹھ گیا, دسترخوان لگا ہوا ہے, افطاری ہونے میں 9:30 منٹ کا ٹائم ہے جو رپورٹ ہوا. یہ اتنے میں ارسلان بھی آ گیا وہیں پہ. اب یہ تو ذہنی طور پہ ریلیکس ہے نا کہ صلح ہو گئی ہے, ختم بات, اب یہ افطاری کریں گے بس. اسی دوران ارسلان صاحب آتے ہیں, تینوں بیٹھے ہیں. اب یہ 3 ایک جگہ پہ, علی حسن اکیلا ایک, اور یہ چھوٹا بھی ہے, اور چکر بھی اس کو آرام سے دے لیتے ہیں, اور یہ آ بھی جاتا ہے چکر میں. اس کے ساتھ پھر سے وہی حرکت کرنے کی کوشش کی, اور اس بار ارسلان بھی کرتا ہے. یس, ارسلان نے تو صلح کرا کے گراؤنڈ بنایا تھا سب کچھ, اور اس کو یہ کہا تھا میں تیرا سکا ہوں, اصل میں ان کا سکا تھا. یہ سب کچھ یہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں, وہ 3 یہ ایک, کیا کر لیتا, کتنا کا لڑ لیتا. اور روزے کی حالت میں توبہ استغفار, افطاری سے 10 منٹ پہلے. بدبختی ہے نا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نشانیاں ہیں قیامت کی. روزے کی حالت میں شیٹ لگی ہوئی ہے, بیٹھے میں باقاعدہ افطاری کے لیے, تو لے کے آیا اس کو. خیر, اس کے بعد کیا ہوا کہ تکیہ پاس پڑا ہوا تھا, جب وہ قابو نہیں آیا ان کے, تکیہ اس کے چہرے پر رکھا, ٹس گولی مار دی. یہ 26 سال کے بچے جو ہیں, 22 سال 26 سال, انہوں نے پسٹل رکھی ہوئی ہے, اوپنلی مار دی گولی. اب اس کے بعد اس کو ٹھڈا مار کے سائڈ پہ کیا اور روزہ کھولا ہے. روزہ کھولنے کے بعد آپس میں یار انہیں لوگ کتنے سٹنا ہے, کی کرنا ہے, ٹینشن تو چل رہی ہوگی اندر. روزہ شوزہ کھول کے جناب ایک احتشام نام کا کردار ہے اس کیس میں, جس کا کیری ڈبہ ہے, اور وہ کیری ڈبے میں لوگوں کو یہ چیزیں چھوڑ آئے, لے آئے, پک اینڈ ڈراپ, جس کو ضرورت ہے کال کرتے ہیں, بلاتے ہیں, احتشام چلا جاتا ہے. ان کی دادی اکثر اوقات بیمار رہتی تھی, ضعیف تھی. احتشام سے رابطہ پہلے بھی تھا, ہاسپٹل لے جانا ہوتا تھا تو اس کو کال کرتے تھے, وہ آتا تھا, دادی کو لے جاتے تھے. احتشام کو کال کر کے کہتے ہیں یار آؤ ذرا, ایک سوال میں آپ سے اس کیس میں کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا مطلب تھنکنگ کیا ہے ڈیٹیل سننے کے بعد. احتشام آ گیا کیری ڈبہ لے کے, انہوں نے اس کی لاش کو ریپ اپ کیا, چادر میں چھپایا, لپیٹا, کیری ڈبے میں ڈالا, اور پھر وہاں سے جوں پھرنے لگے. چکوال جا کے آدھی رات کو بریک لگتی ہے, مطلب ساری رات گھومتے رہے. افطاری کے بعد تو معاملہ ہوا تھا نا, افطاری کر کے تو نکلے. احتشام کو پتا تھا
کہ لاش ہے یا نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی احتشام کو پتا تھا یا نہیں، یہی میرا وہ سوال تھا جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. لیکن احتشام کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. احتشام کو چونکہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں. چکوال میں DHQ ہاسپٹل کے آگے جا کے لاش پھینکی اور تینوں گاڑی ڈبے میں واپس بیٹھے اور واپس اپنے جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے. بات ختم ہو گئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. صبح ہوتی ہے تو وہاں پہ ہاسپٹل والے کہتے ہیں نامعلوم لاش کوئی پھینک کے چلا گیا. 15 پر کال، پولیس آئی، اوپر کیمرے لگے تھے، ویڈیو نکالی، دیکھی کہ اچھا اس لاش کو 3 لوگ یہاں پھینک کے گئے ہیں، کیری ڈبے سے اترے تھے. کیری ڈبے کا نمبر ٹریسنگ ساری ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو نارنگ منڈی کا کیس ہے، اور وہاں سے آئے تھے. کافی کام کرنے کے بعد پولیس یہاں کی نارنگ منڈی میں رابطہ کرتی ہے، فیملی کو بلاتی ہے. لاش جو ہے وہ منشا تایا کے حوالے کی جاتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کس پہ شک ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ 2 لڑکے تھے، ان پر شک ہے، یہ افطاری کے ٹائم لینے بھی آئے ہیں. خیر اس کے بعد پولیس اپنا کام شروع کرتی ہے اور پھر سب سے پہلے ارسلان کو گرفتار کرتی ہے. پیار محبت ستھرا کیا اس کے ساتھ، پھر اس نے طوطے کی طرح ساری بات بتائی. پھر پوسٹ مارٹم ظاہر ہے یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہوتے رہے، پرچہ درج ہو گیا. منشا اس کا بنا مدعی جو کہ تایا ہے، اور یہ نامزد پرچہ تھا جس میں 3 ملزمان کے نام رکھے گئے. ارسلان گرفتار ہوا. ارسلان نے بتایا کہ بھئی احتشام تھا، اس کی گاڑی میں گئے تھے. اوکے، پھر احتشام گرفتار ہوا. پھر اس سے پوچھا تو احتشام اب آپ کے سوال کا جواب ہے. کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ لاش رکھی ہے. میں نے کہا کہ ہمیشہ دادی کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں، آج بھی دادی کا چیک اپ کرانے کے لیے مجھے بلایا ہے، اور سردی ہو رہی ہوگی، دادی کو ٹھنڈ بڑی لگتی تھی تو چادر میں لپیٹ کے اس کو کیری ڈبے میں رکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ لاش ہے یا قتل و غارت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ سوچے کہ دادی کو جو ہے وہ لاش کی طرح ڈبے میں رکھا ہوا ہے، اور ڈبے سے لاش کو باہر بھی پھینک گیا، اور احتشام کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور لے کر گھومتے گئے ہیں. یعنی یہ تو مطلب بہت ہی کوئی وہ چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ بندہ کہے کو 2-3 سال کے بچے نے دی ہے. خیر پھر جب لاش کو لے گئے، واپس تینوں آ گئے 2 سے 3 منٹ کے اندر، اور کہا ہمیں واپس لے جاتا. اب بھی نہیں سمجھ آئی کہ کدھر گئے تھے، کدھر گئے. دادی واپس نہیں لے کے جانی گھر بھائی، چیک اپ کے بعد 2 منٹوں میں ڈاکٹر نے چیک اپ کر دیا. خیر اپنی اسٹیٹمنٹ تو وہ یہ دیتے ہیں تاکہ بچت ہو جائے ان کی، یہی مطلب ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن اویس اور شاہ زیب اب تک مفرور ہیں، کرمنل گندے لوگ ہیں، کردار خراب ہے، مکار اور ہوشیار اور اریار ہیں. ابھی تک پولیس کے شکنجے میں نہیں آ سکے. تو پولیس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے باقی لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ افطار کے ٹائم کیا کام کر رہے ہیں. اتنی شرمندگی کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. دوستی کے نام پر دھبا ہے کہ دوست نے دوست کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور اگر وہ نہیں مانا تو اس کی جان لے لی. گرج رکھ لیا نا کہ 1 مہینہ پہلے بھی کہا تھا، نہیں مانا، یہ بھاگ گیا، اب آئے سے ہی بھاگ کے دکھائے. تکیے کا استعمال کیا گیا علی، آواز نہ آئے گولی کی. آواز نہ آئے. تو آپ کو کیسے پتہ ہے اس بات کا؟ کیونکہ آپ کرائم شوز کرتے ہیں، آپ کی گفتگو ہوتی ہے آفیسرز کے ساتھ. آپ ظاہر ہے جیسے مجھ سے سوال کریں، ڈیفینیٹلی آپ کو گرپ ہے نا اپنے ٹاپک پہ. مجھے گرپ ہے ٹاپک پہ، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. پولیس کو گرپ ہوتی ہے اپنے کیسز پہ، اس کو کیسے گرپ ہے؟ کیونکہ یہ کرمنل ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے. عام بندے کو نہیں پتہ اس بات کا کہ تکیہ کیوں رکھا بھائی. یہ کرمنلز ہیں، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تمینہ صاحبہ، آج کے پوڈ کاسٹ کی لاسٹ اسٹوری کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا قصور کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، جس کے اندر ایک لڑکی ویڈیو کال کے اوپر جو ہے پھندا لگا کے خودکشی کر لیتی ہے. پوری اسٹوری کی بات کریں اگر، کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس کو کور کیا، آپ کی لڑکی کے بھائی سے بھی بات چیت ہے. اصل حقائق کیا ہیں؟ کون کتنا غلط ہے؟ ہوا کیا کچھ اس کیس میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہوا ٹوٹلی رانگ، بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے. ایک جملے پر اگر ہم اس ظلم کو بیان کریں کہ غلط کام کرنے والا اور غلط کام میں ساتھ دینے والا برابر کا حقدار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے. ایسی، اور یہ خودکشی نہیں، قتل ہے. یہ قتل ہے بھائی. جو اس کو خودکشی کہہ رہا ہے، جو اس کو کہہ رہا ہے جی صرف ایما پہ کوشش کی گئی، اکسایا گیا، پتہ نہیں اس نے نہیں مرنا، پتہ نہیں شاید وہ اللہ سے چھوٹی لے کے آیا 2000 سال کی، چاہے وہ پولیس والا ہے یا وہ کوئی ظالم ہے یا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. شفقت ہے لڑکی کے بھائی کا نام، اور شفقت سے جب میری بات ہوئی تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں ایک دیہاتی علاقے کے لڑکے سے بات کر رہی ہوں. پہلی بات، بڑی ویل مینرڈ اور بڑی تمیز سے بڑے اچھے انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا مجھے بہت دکھ ہے،
میری بھی بیٹی ہے, میں کسی کی بیٹی ہوں, آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, ہر گھر میں عورت موجود ہے بھائی. کئی ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورت نہیں ہے؟ کوئی خواجہ سرا تو نہیں ہے سب کے گھروں میں, عورتیں تو ہیں نا. لیکن شرم حیا ختم ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ پیسے کا خماری کتنی ہے ان کو کہ یہ بھول جاتے ہیں خود کس کے جسم سے پیدا ہوا ہے, عورت کے جسم. بھول گیا کہ میری بھی ماں ہے, میں کیسے دنیا پہ آیا تھا, بھول جاتے ہیں نا. خیر اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے نا ایسے لوگوں کو, تو میں نے گڑ گڑاتے, روتے اور گھٹنوں میں منہ دے کے ان کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے کرداروں کو جو آج کے ہمارے اس سٹوری میں مین کریکٹر ہے, جس کو شمع کہتے ہیں. شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے اس آدمی کو. یہ لڑکی, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی لڑکے سے, نیبر تھا, بالکل ساتھ والا گھر ہے, بالکل ساتھ والا گھر. اچھا میں ذرا ساتھ ساتھ چیزوں کو کلیریفائی کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو مطلب, اور عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کو ساتھ ساتھ میسج جانا چاہیے. ہم دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس ہو. کوئی لڑکا پسند آ جائے نا کسی لڑکی کو تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں, مجھے یہ بات بری نہیں لگتی. لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اگلا سٹیپ ہونا چاہیے, پیرنٹس کو لیں, شادی کریں. ابھی کرنی ہے ابھی کریں, 4 سال بعد کرنی 4 سال بعد. یہ حدود و قیود ہے, یہ LOC ہے. جیسے ہماری LOC ہوتی ہے, یہ LOC ہے, یہ لائن ہے, باؤنڈری ہے. یہ لوگ کیا کرتی ہیں, یہ اس 2 دن 2 سال یا 2 ماہ کی محبت کو, جوانی کا جنون ہے, وہ کہتی ہیں یہی سارا کچھ ہے, میرا باپ تو ہے ہی جھوٹا. ایسے ہی جس نے انگلی پکڑ کے چلایا ہے, سکھایا ہے. بھائی نے بہن کو بچانا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بھی بہن بھائی ہو نا, تو بھائی جو ہوتا ہے نا وہ بہن کو کہتا ہے چلو پیچھے ہٹو, میری بہن کو نہ دیکھو. نیچر ہے, اللہ نے بنائی. پھر وہ محافظ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اپنی ننگی تصویریں بھیجو؟ پاسبل نہیں ہے. خیر اس میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور بے تکلفی کی ملاقاتیں, اور پھر بے تکلفی اس حد تک کی کہ میاں بیوی کے سسٹم کو جس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے, یہ دونوں ٹائم گزارنے لگے. یہ مکار آدمی اس کی ویڈیوز بناتا تھا, اس نے غلطی کی ہے, ٹوٹلی رانگ ہے لڑکی نے جو یقین کیا. کر کے, یقین کر کے یا بے یقینی میں, بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے نا. اللہ میاں نے نکاح کو کس لیے رکھا ہے بیچ میں؟ ایک غیر آپ کا محافظ بن جاتا ہے 3 لفظوں کے بعد, تو پھر کوئی تو بات ہے نا اس میں. اچھا لڑکے نا ادھر بڑے چلاکی سے لڑکی کو کہتے ہیں ہم نے تو نکاح ہو گیا, بس تم ہی میری بیوی ہو, تم سے میں نے شادی کرنی ہے, شادی کے بعد جو معاملات ہونے ہیں ابھی کر لیتے ہیں, کیا جاتا ہے؟ تو ان کی بہنوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, شادی کے بعد ہی معاملات ہوتے ہیں یا پہلے ہو جاتے ہیں ایڈوانس؟ جب یہ کسی کی بہن کے ساتھ کرتے ہیں, میرا جملہ بہت سخت ہے, ان کی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, ایڈوانس کر لیتے ہیں یہ لوگ بھی, اپنی بہنیں سیٹلمنٹ کراتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے جو حرکت, جو فیصلہ لوں, وہ کسی کی بیٹی کے لیے بھی لوں. میرا ایک پروگرام, اس میں جملہ بڑا وائرل ہوا, لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی. کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک بیٹی, یہ لاہور کی بات ہے, جس میں شیخ صاحب کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی, اس کو مرڈر کر دیا. جی, اس کا جو شوہر تھا وہ آئس میکر تھا, بختاور میں نے شادمان کی سٹوری ہے. یس, میں نے یہ جملہ بولا تھا, میری بیٹی بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی مولی گاجر ہے, وہ 1 کلو کے حساب سے بکے گی. کیوں؟ اندھیر نگری ہے بھائی, مر جو یا مار دو. پھر میں تو یہ کہتی ہوں عزت پہ آگے ہو نا تو مر جو یا مار دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے اوکے, اور آپ کی بہن جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے, چادر دے کے رخصت کرنا چاہیے قرآن پاک کے سائے تلے. کیوں بھائی؟ اس کو بھی چوک میں لٹکانا چاہیے. آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کسی کی عزت اچھالنی ہے. خیر لڑکی کی غلطی سب سے پہلے یہ ہے کہ بے تکلفی ہوئی, معاملات ہوئے, ویڈیوز بنی, پھر بھی پیار محبت جتائی جا رہی. اچھا وہ کھیلتا کیسے ہے مکار؟ وہ پیسوں کی ڈیمانڈ شروع کر, بلیک میل کرتا ہے. پہلے بلیک میل بھی نہیں کیا, پہلے مظلوم بن گیا تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تم دے دو, میں دے دوں گا, میری تم جانو. اللہ جانے کیا بکواس کرتا ہوگا. پیسے دیتی رہی جتنے تھے اس کے پاس. اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو گئی, اور بلیک میلنگ کے بدلے ہوس پوری کرنی ہے. بلیک میلنگ کے بدلے ہوس بھی پوری کرنی ہے, بلیک میلنگ کے بدلے پیسے بھی کھانے ہیں, اور بلیک میلنگ کے بدلے پیسے کھانے ہیں, ہوس پوری کرنی ہے, کسی کو بولنا نہیں ہے, بتانا نہیں ہے, اور جب میں بلاؤں تم نے آنا ہے. حاضر سروس ہو جائے 24 آورس. بہت عرصہ ایسے بھی چلا, بالیاں بیچیں, پیسے دیے, منہ بند کر لو, ہٹ جاؤ, نہیں وائرل کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ, بہت سے پولیس کے ایسے کیسز ہیں علی, جب موقع پہ جاؤ دیکھو, یقین کرو ایسی باتیں ہیں جو میں پروگرام میں نہیں کہہ پاتی کہ میں عوام کو کیا دکھا رہی ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں. سینسر کر دیتے, نکال دیتے کہ بھئی میں کسی کی بیٹی بھی ہوں, میں نے رات کو باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, فیس بھی کرنا ہے. میں کسی کی بیوی بھی ہوں, میں نے اس سے بھی بات کرنی ہے, میں نے بیٹے کو بھی بات کرنی ہے. تو میں کیا لوگوں کو دکھاؤں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. خیر اس کیس میں بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا, لڑکی کے بھائی نے کیا کہنا تھا,
مار نہیں تھا نا, ڈانٹ نہیں تھا نا, باپ نہیں ہے لڑکی کا, یتیم ہے یہ بچی, 21 سال کے 22 سال عمر ہے. بھائی اور والدہ ساتھ والے گھر میں چلے جاتے ہیں, عامر کے گھر جو لڑکا ہے, اس کے باپ سے ملتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ بچوں نے کر دیا ہے. کتنا پازیٹیو وے ہے آپ دیکھیں. نہیں جگر ہوتا, اتنا جگر ہی نہیں ہوتا بھائی کا کہ جا کے کہے میری بہن کے ساتھ تو نے یہ کر دیا, چل اب نکاح کر. نہیں ہوتا ایسا, 100 میں سے کوئی ایک آدھ بھائی ایسا ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں ہیرا ہے یہ ایک فیصلہ جو لیا بہت اچھا لیا ہے. اکثر تو غیرت کے نام پر مار دیتے ہیں. ختم, قصہ ہی ختم. اس کے گھر جا کے اس کو کہتے ہیں کہ میری بہن کی ویڈیوز بنائی ہیں آپ کے بیٹے نے, اور یہ کچھ ہوتا رہا, اب کیا کرنا ہے, آپ نے کہا کریں, گل مکاؤ بچوں, یہی بنتا ہے نا فیصلہ. باپ کیا شادی کہتا کرے. ہے, شمشاد عرف شمع, یہ کیا کہتا ہے آگے سے, وہ جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. کرنا ہے اس نے, کیا اس نے, اچھا کیا ہے, تم کون ہو زبان چلانے والے. اپنے بیٹے کو شہ دے رہا ہے. ایف آئی آر میں جملہ لکھا ہے, میں حیران ہوں کہ ایف آئی آر میں جملہ لکھا ہے, کرے گا وہ یہ کچھ. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فرعون سنا تھا کہ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے, یہ تو مجھے سریعام نظر آ رہا ہے, تو خبروں میں لکھا ہوا ہے. خیر یہ کچھ اس نے کیا, ذلالت بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. لڑکی کے جو باپ بھائی اور والدہ آگے کہتے ہیں یہ ہے بھائی تمہاری محبت. کیا اس نے سوچا ہوگا مجھے بتائیں. اب جو مختلف ویب سائٹس ہیں نا نیوز کی یا خبروں کی ہم بات کریں تو کسی نے کوئی اینگل دیا, کسی نے کوئی اینگل دیا, تو میں اس اینگل کی بات کر رہی ہوں جو میری شفقت سے بات ہوئی ہے مقتولہ کے سگے بھائی کی, جو گیا تھا. یس جو گیا تھا. پرچہ کروا لیا. پرچہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارا سلسلہ ہے. پولیس نے شمع کو گرفتار نہیں کیا. کیوں؟ آپ جواب دیجیے. باثر بندہ ہوگا. شمع ذرا پیسے پوسے ہیں اس کے پاس بھائی, وہ آگے پیسے پوسے لگا دیے ہوں گے, کال شال کرا دی ہوگی. خیر یہ سارا سلسلہ ہوا تو لڑکی اس حد تک اٹیچ بھی تھی اور اس حد تک اس سے گپ شپ کرتی تھی, مجبور ہو گئی کہ اچھا تم نہیں نا مان رہی, ٹھیک ہے میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. جب تمہاری ویڈیو دیکھے گی نا دنیا, پھر تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی تمہیں بیوی نہیں بنائے گا. اب جب خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کا یہاں تک معاملہ آ جائے کہ اس کی ویڈیو بلیک میل ہو رہی ہے, اس کا بھی حل موجود ہے, FIA کے پاس جائیں. ایسے ہی ہے. بلیک میل ہونے سے تھوڑی نا کوئی چپ کرتا ہے یا ہٹتا ہے. آپ ٹھیک ہے جو گند مار لیا, آگے تو نہ ماریں. اور یہ اس ٹائم پر جو سن رہے ہوں گے نا ان کو بھی یہ میسج ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو بلیک میل نہ ہو, FIA کے پاس جائیں, پولیس کو کمپلین کریں. 1 منٹ سے پہلے تصویر بھی کوئی کسی کی بغیر اس کی مرضی کے استعمال نہیں کر سکتا. اور پولیس والے یا FIA والے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کریں گے, آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے کیوں کیا, وہ آپ کو انصاف دیں گے. پکی بات ہے, یہ کریں گے. مطلب ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے, پولیس ہو یا FIA ہو یا NCCI ہو, وہ جو مدعی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کریں گے. بالکل, تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے, تاکہ لوگ کمپلین کریں. اور بہت سے لوگوں کو کیا بھی, ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے سامنے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب یہاں پر لڑکیوں کی کیا غلطی ہوتی ہے, کوئی خودکشی کر لیتی ہے, کوئی جا کے اس کے ترلے کر رہی ہوتی ہے, کوئی ساری زندگی لگی رہتی ہے, ایون دین شادیاں ہوتی رہتی ہے, شادی راب کرتی ہے, بچے پیدا کر لیتی ہیں آگے, لیکن اس کو نہیں چھوڑتی. کیا ہے جی میرے خامد کو بتا دے گا, زندگی بھی برباد اور آخرت تو پہلے ہی برباد کر لی تھی. خیر اب اس کیس میں بھی آپ نے وہ تصویر پہ معصومیت دیکھی ہے لڑکی کی, آنسو بہ رہے ہیں, معصوم سی شکل ہے, مجبور بیچاری کے ساتھ کیا ہو گیا. ویڈیو کال پہ کہتی تم نہیں نا میرے سے پیار کرتے, دیکھو میں تمہارے سامنے جان دینے لگی ہوں, بتاؤ شادی کرنی ہے نہیں کرنی, میرے پاس چیٹ موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. کہتا ہاں جا مار جا, جواب یہ دے رہا ہے. اس نے ویڈیو کال کر کے سامنے کیمرہ سیٹ کر دیا, دوپٹے سے اپنے کمرے کا پہلے دروازہ بند کیا ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, پھر اس نے اپنے آپ کو لٹکایا ہے, اور جیسے جیسے ظاہر ہے جان نکلی ہوگی, توبہ استغفار میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا, تڑپ تڑپ کے نکلتی ہے نا. اور عامر سامنے ویڈیو کال پر دیکھتا رہا, توبہ استغفار, دیکھ رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کس صدی کی کوئی بلا ہے یہ. ایک میں ویڈیو سن رہا تھا, اس میں کہا گیا کہ عامر جو ہے وہ کہکے لگا رہا ہے, ایک طرف اس کی جان نکل رہی ہے, دوسری طرف وہ ہنس رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, میں کہتی ہوں علی ایک بڑا اسٹرانگ لڑکا ہے, کیونکہ علی ایک کامیاب کرائم شوز کو دیکھنا, ٹاک شوز کو دیکھنا, ایک کامیاب انسان ہے. اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے. تہمینہ ایک کامیاب لڑکی ہے, اس نے بہت سے کیسز کو دیکھا, مضبوط لڑکی ہے, یہی ہے, بہت کچھ فیس کیا, اس میں سے نکلی, سروائیو کیا, ہاں نام بنایا. میرے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو نا, توبہ استغفار, میں بھی ڈروں گی. میں کوئی یار کسی طرح پانی پلاؤ, ہم اکثر اسٹوریز ڈسکس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, رو پڑتے ہیں.
یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی, یقین کریں یہ تو ممی تھی, وہ کہتے ہیں نا ممی نہیں تھی, وہ مرتی نہیں تھی اور بہت لمبی چوڑی تھی, پتہ نہیں وہ ہے کوئی ورژن اس کا لیٹسٹ آ گیا. خیر جو بھی سارا سلسلہ ہوا, ویڈیو کال چل رہی ہے, اس کی جان نکل گئی ہے, یہ ویڈیو کال پہ موجود ہے, کاٹتا ہی نہیں ہے اس نے کال, روکنا چاہتا ویڈیو کال پہ منع کر دے, ایک جملہ کہتا, میں کہتی ہوں لڑکی پاگل ہو جاتی جس طرح اس کے پیچھے پاگل تھی, نہیں ہٹ رہی تھی. تم نیچے سے دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے گھر والوں کو کہو بچاؤ اس کو, دیکھو کیا کر رہی ہے. اگر تم بچانا چاہتے, ساتھ والے گھر میں رہتا تھا, توبہ استغفار. پھر نیچے سے بہن جو ہے وہ آتی ہے کمرے میں, دروازہ بند ہے چونکہ اس نے اندر سے کنڈی لگائی تھی, کھڑکی سے جھانکا تو لٹکی ہوئی ہے. بھائی کو بلایا, بھائی کھڑکی سے کودا اندر, کنڈی کھولی, دیکھا سامنے ویڈیو کال پہ دیکھ رہا ہے, دیکھا کہ بھائی نے دیکھ لیا, ڈسکنیکٹ کر دی. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کون دے گا اس قتل کا جواب, شمع یا اس کا بیٹا, یا وہ پولیس والا جس نے پرچہ بھی ٹھیک نہیں کاٹا. الہ آباد لگتا ہے نا تھانہ, اسی لیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھول گئی ہے قبر. آپ لوگوں کے پتہ نہیں میں اب کیا کہوں, آپ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے جو وردی میں انہوں نے جانا ہے قبر کے اندر. اچھا اس پہ دفعات کون کون سی لگائی ہیں؟ 376 322 بس یہ لگی ہیں. مجھے بتائیے کہاں سے یہ دفعات بنتی ہیں؟ غیر ارادی طور پر قتل کرنا, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ غیر ارادی تھا. او بھائی تم تو بیٹھ کے ویڈیو کال پہ دیکھ رہے ہو, اکسایا تھا وہ قاعدہ. میں چیٹ نکال لیتی ہوں نا, یہ جو پولیس والے نے حرکت کی ہے نا, یہ پرچہ دے کے میں چیٹ نکال لیتی ہوں کہ غیر ارادی تھا یا انٹینشنلی پلان کے مطابق آپ نے کہا مر جاؤ. میرے پاس چیٹ موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کیوں اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ایک تو بندہ ظالم ہے, پولیس والا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا پولیس نے تو انصاف دینا ہے. آپ بتائیں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی چیز سن کے کہ بیٹی کا نام آتا ہے نا تو بڑے سے بڑا ظالم بھی نرم ہو جاتا ہے, یار زیادتی ہو گئی, غلط ہو گیا ہے. ان کو ہو ہی کچھ نہیں رہا. اب میں آپ کو اگلی بات بتا دوں, شفقت کانپتی ہوئی آواز سے مجھے پتہ کیا کہتا ہے, میں اسلام آباد ہوں. میں نے کہا کیوں؟ وہ باجی کچھ نہ کچھ کریں, ہاتھ پیر ماریں, کوئی ہماری سنے, میں اس لیے آئے. میں نے کہا یہاں مطلب کوئی سفارش کرانے آئے ہو کسی بڑے افسر کے پاس؟ کہتا باجی چھوڑے نا, میں واپس آتا ہوں نا, پھر آپ سے ملتا ہوں, میں یہاں پہ آیا ہوں. نہیں مل رہا انصاف تو گیا نا, کہاں الہ آباد اور کہاں اسلام آباد. آپ دیکھیں نا کہ ہم نے ایک سٹوری کور کی تھی, میاں احمد جاوید, میاں عادل رشید کا بیٹا. یس بالکل بالکل, جس کا قتل تگڑے بندے کا بیٹا, پڑھے لکھے انسان کا بیٹا, پڑھا لکھا بیٹا, جس کے پاس ہر قسم کا وسائل ہیں, وسائل موجود ہے, کمی کوئی نہیں کسی چیز کی, اور انصاف کے لیے کیا کچھ فیس کرنا پڑا. اور ملا پھر ابھی ٹرائل چل رہا ہے. میں نے بھی کوشش کی, آپ نے کی, اور لوگوں نے کی, سب نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی کہ اہلیت ڈالی تھی. رائٹ, میں نہیں کہتی میں بہت اچھی ہوں, علی بہت برا ہے, فلانا بہت اچھا تھا, جو کر سکتا تھا اس نے وہ کیا, جس نے انکار کرنا تھا اس نے انکار بھی کیا, مل گیا انصاف. ابھی تو جیل میں ہے. یتیم بچی کو ملے گا, چلے گئی نا روتی روتی. لاسٹ ٹائم نہ جانے کتنی کے دفعہ اس نے پھر بھی ہاتھ جوڑے ہوں گے, ترلے ڈالے ہوں گے, مان جا, کہتا نہیں کرنی میں نے شادی, بس ٹھیک ہے نا, کر لیا جو کرنا تھا تمہارے ساتھ. میرے ادھر آپ سے ایک سوال ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے 4 سے 5 سٹوریز کو ڈسکس کیا, ڈیٹیل سے اپنی آڈینس کے سامنے رکھا. اب ان سٹوریز کے جو کردار ہیں, جاوید مہانڈری جن کا قتل ہوا, دوسری سٹوری جس کے اندر لیاقت جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جس کا بازو کٹ گیا, ٹانگ کٹ گئی, تیسری سٹوری کی بات کریں علی حسن, اور پھر یہ چوتھی شفقت جس کی بہن نے خودکشی کی یا اس کو اکسایا گیا, اس کا قتل ہوا. کیا ان تمام کرداروں کو انصاف ملے گا؟ ہمارا سسٹم جو ہے کیا وہ انصاف دے گا؟ حالات و واقعات کے مطابق جواب دینا ہے یا امید دلانی ہے؟ اصل حقائق بتائیں جو ہوتا ہے, جو آپ نے دیکھا ہے ہزاروں کرائم شو کرنے کے بعد. میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ویڈیو کال والے کیس میں انصاف کوئی نہیں ملنا. اللہ کرے ملے اور میری زبان میں اثر نہ رہے, میرے منہ میں خاک نہیں ملنا. حالات بتاتے ہیں, پہلے ہی معاملات انہوں نے بیس ہی گندی رکھ دی ہے. جس عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہے اس نے کیا سیدھے کھڑے ہونا ہے. جاوید مہانڈری کے کیس میں کس نے کھڑے ہو کے لڑنا ہے؟ بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ مصروف ہیں, مارنے والا پولیس والا ہے, ایس پی صاحب کہتے ہیں پولیس کی غفلت ہی کوئی نہیں, امید ہی کوئی نہیں مجھے تو. اور 2-4 دن کی باتیں ہیں, پھر دیکھنا آپ کیا ہوتا ہے. پھر علیہ قتل بھی پتہ نہیں کس کا ڈال دیں گے, کہیں گے اسی کا تھا, وہ تو پاگل تھا. بڑا کچھ ہوتا ہے اس کیسز میں. نمبر 3 ہمارا کیس ہے جس میں لیاقو جس کی ٹانگ کٹ گئی ہے. خاتون کی زبان سنی ہے آپ نے؟ سنیے. ایوی نہیں ہوتی, پاور ہوتی ہے تو ہوتی ہے. پاور کیسے کہتے ہیں؟ پیسہ لگایا ہوگا آگے. ایوی نہیں زبان نہیں کھلی ہوئی. میری کیوں نہیں کھلی؟ مجھے پتا ہے مجھے ٹانگ دیں گے پکڑ کے, میں بولی اگر ایک لفظ بھی, یا میری تربیت ہوئی ہے.
ان کو پتہ ہے ان کو نہیں ٹانگیں گے، اس لیے کہتے ہیں بس شروع. وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کو نا روکا نہ جائے تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے. اچھا، چوتھی سٹوری ہماری تھی علی حسن بچہ. علی حسن بچہ. امید ہے مل جائے گا، اللہ کرے. بالکل، کیونکہ دوسری سائڈ پہ جو ہیں وہ کرمنلز ہیں. کرمنلس ہیں لیکن کب تک اشتہاری بھی ہو جائیں. فار ایگزامپل نہیں گرفتار ہو رہے، پی او ہو گئے ہیں تو پی اے کو بھی تو پکڑنا تو پولیس نے ہے نا. تو لیکن ابھی تک جو کیس کی پوزیشن ہے اس میں لگتا ہے کہ انصاف ملے گا. ہمارے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد، یہ اسٹوریز کو ڈسکس کرنے کا مقصد ویوز نہیں ہے، انصاف دلوانا بھی ہے. ہم اکثر اپنے شو کے اندر بات کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوری ہے، کوئی کیس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں. بالکل ایسے ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اور ڈسکشن کا مطلب کوئی گلیمر کر کے کرائم کو پیش کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایگزامپل دے کے چیز بتاتے ہیں نا پھر سمجھ آتی ہے. اے فور ایپل نہیں سمجھ آتی، ایپل دکھا کے سمجھ آئی نا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. سمجھانا بھی ہے کہ یہ کام نہ کریں، انجام یہ ہوتا ہے. اویئرنیس. اپنے سے بڑے لڑکوں سے دوستی نہ رکھیں. بالکل بالکل. کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ٹریپ میں نہ آئے. بالکل. اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو پولیس کو بتائے، اداروں کو بتائے. ایک لائن بڑی ضروری ہے یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں نا یہ کانسیپٹ بچوں کا بنا ہوتا ہے جن کی عمر 13 سال سے شروع ہو کے ہم 20 سال تک. میں تو لڑکا ہوں، میرا کسی نے کیا کر لینا ہے. اب آپ لڑکے ہیں، آپ سے لڑکیاں زیادہ تیز ہیں، ہنی ٹریپ کر لیتی ہیں آپ کو، ایسے ہی میٹھی باتیں کرتی ہیں، آپ کو پرفیوم دیتی ہیں، بلاتی ہیں، پھر وہاں سے آپ واپس نہیں آتے، پھر آپ کچے پہنچ جاتے ہیں. کئی کیسز کیے، پھر آپ سندھ پہنچ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس معاشرے میں. تو آپ کے گھر کی حدود کے اندر آپ سیف ہیں، اس سے باہر سب دشمن ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو آپ کے گھر والے ہیں نا وہی آپ کے سگے ہیں. یس بالکل. ہمسائے ہوں یا کوئی اور ہو، رشتہ دار ہوں، وہ نہیں ہے. بالکل نہیں جی. آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے. اگر ساتھ والا کہتا ہے نا بیٹا تم میرے بیٹے ہو تو کوئی بیٹا بوٹا نہیں سمجھتا. آج کل آپ کو ہر بندہ صرف مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ ایک میں اپنی جو آڈینس ہے اس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم بڑی محنت سے، تحقیق سے رات کے اس ٹائم پہ تقریباً اگر دیکھیں تو 12:45 ہو رہے ہیں رات کے، ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں. لوگ آتے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے نکل جاتے ہیں. جو پسند کرتے ہیں وہ اچھا کامنٹ کر دیتے ہیں، ورنہ تنقید کر کے چل جاتے ہیں. اگر سبسکرائب کر دیں گے تو موٹیویشن ہوگی نا ہمیں بھی کہ ہم رات کو اگر 1 بجے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی ہمیں ذرا سپورٹ کرے. اینڈ فروٹفل ہو جائے تو تھکن اتر جاتی ہے. ایسی ہے. تو اگر کسی اور کا بھی کوئی مسئلہ ہے جو نہیں کوئی سن رہا تو علی کا پلیٹ فارم حاضر ہے. علی کی مہربانی، علی ہمیں بلاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں. میری بہن تہمینہ شیخ کا بھی یوٹیوب چینل اویلیبل ہے، ان کا اپنا جو شو ہے وہ بھی ہے پکار. بالکل، تو وہاں پر بھی کور کریں گے. بالکل بالکل. دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ریسنٹ ڈیز کی سب سے شاکنگ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں مانسہرہ کے جاوید مانڈری، ان کا قتل ہو گیا. لیکن قتل کس نے کیا اور قتل کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی اس پر ہم نے بات کی. اگلے کیس میں ہم نے بات کی ہے کس طرح افطاری پر بلا کر دوست نے دوست کا قتل کر دیا. اب اس قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی. اور تیسری سٹوری ہم نے ڈسکس کی کہ قصور میں ایک بچی کو کس طرح سے بلیک میل کیا گیا اور اس نے بلیک میل ہونے کے بعد کس طرح سے اپنی کیمرے کے سامنے. یہ تمام سٹوریز دیکھنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں.